बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 11वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले का अभी हमने सबक नंबर 1 जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ा है, उसके मानी देखे हैं और उसके मुकम्मल नोट्स भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने हिस्सा नज़्म में से पहली नज़्म की पढ़ाई की, उसके अलावा उसके जो तम अशार हैं तो हर शेर का अलग अलग मफ़हूम देखा, तशरीह देखी मुमासिल अशार के साथ, और फिर उसका भी मुकम्मल मशकी हल देखा। और आखिर में जो मैंने आपको करवाई थी वो हिस्सा गज़ल में से गज़ल नंबर 1 की पढ़ाई, हर शेर का मफ़हूम, तशरीह मुमासिल अशार के साथ और उसके अलावा जो उसका मुकम्मल मशकी हल है वो भी आपको करवा दिया गया है। तो आज हम सबक नंबर 2 देखते हैं। यहाँ हमारे पास सबक नंबर 2 है जी, नया कानून। नया कानून सिन्फ़ अदब के एतबार से एक अफ़साना है और इसके जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं यानी कि अफ़साना निगार, वो सादत हसन मंटो हैं और माखिज़ जो है इस सबक का वो है मंटो के बेहतरीन अफ़साने। तो ये सबक क्योंकि एक अफ़साना है और अफ़साना आप लोगों को मालूम है कि एक झूठी फ़र्ज़ी ख़याली कहानी को कहते हैं जो कि इख्तिसार के साथ बयान की जाती है और इसके अलावा जो है उसमें सिर्फ़ ज़िंदगी का कोई एक ही पहलू पाया जाता है। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि लुग़त के एतबार से तो अफ़साना एक झूठी और फ़र्ज़ी कहानी होती है, लेकिन अदबी इस्तिलाह में अफ़साना ज़िंदगी के किसी भी एक वाक़ये, पहलू या किरदार को दिखाता है, ठीक है, अफ़साने में पेश किया जाता है और अमूमन कहानी की शक्ल में ये बयान किया जाता है। और जो इसकी बुनियादी ख़ुसूसियात होती हैं, सिफ़ात होती हैं, वो होती हैं इख्तिसार, यानी कि ये मुख्तसर होता है, मुख्तसरन बयान किया जाता है कहानी को, और वहदत तासुर होता है क्योंकि इसमें बहुत कम किरदार और बहुत कम वाक़यात, यानी ज़्यादातर एक ही ज़िंदगी का कोई एक ही वाक़या, एक ही पहलू होता है, तो इसलिए इसमें वहदत तासुर पाया जाता है और जामियत, ठीक है। तो ये तीनों इसकी बुनियादी सिफ़ात होती हैं। और नावल जो होता है ना, वो बिल्कुल इसका उलट होता है। नावल ज़िंदगी का कुल होता है और अफ़साना जो है वो ज़िंदगी का सिर्फ़ एक ही जुज़ पेश करता है। तो ये तो थी अफ़साना की मुख्तसरन तारीफ़, मैंने आपको बताई है। मैं पहले भी आपको जमात नाहुमदाहुम की पढ़ाई में करवा चुकी हूँ और हैंड रिटन नोट्स भी मौजूद हैं। अफ़साना की तारीफ़ वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, इसके अज्जाए तरकीबी और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने सबक की पढ़ाई करनी है और मुख्तसरन आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो जिस किरदार के गिर्द एक अफ़साना घूम रहा है वो है मंगू कोचवान, जो कि तांगा चलाता है, एक तांगा बान है और उसकी हुब्बुल वतनी यहाँ पे दिखाई गई है कि वो बहुत ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत करता है और वो अपने वतन हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहता है, ठीक है। अंग्रेज़ वहाँ पर काबिज़ हैं और वो चाहता है कि वो छोड़ के चले जाएं। उसे अंग्रेज़ों से सख्त नफ़रत है और वो चाहता है कि वो छोड़ के ना सिर्फ चले जाएं बल्कि यहाँ पे कोई नया कानून जो है वो आ जाए और ये अंग्रेज़ हम पे हुक्म चलाना छोड़ दें, ठीक है। और मंगू को सियासत से भी बहुत ज़्यादा गहरी दिलचस्पी है। मुल्क में होने वाली जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, तब्दीलियाँ हैं, उन सब का वो मालूमात रखता है, उनका इल्म रखता है। और मंगू जो है वो नए कानून के नाफिज होने पर बहुत खुश था और वो समझता था कि नया कानून जो है वो हिंदुस्तान में जब नाफिज होगा तो वो गरीबों के हक़ में होगा और बहुत मस्बत साबित होगा, गरीबों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये सारी बातें थी और वो अपने इर्द गिर्द वालों को भी ये बताया करता था। और अक्सर औक़ात जब जो गोरे वगैरह थे, जो अंग्रेज़ थे, उसके पास जब आते थे और वो चाहे उनसे कोई भी बातचीत चल रही हो या फिर वो गोरों ने शराब पी हुई हो या किसी भी रवैये के साथ जो है उनका आपस में वो मेल नहीं खाते थे बल्कि उनकी लड़ाई हो जाती थी, गोरों के साथ बड़ा झगड़ा करता था ये। और ये जो है क्या हुआ कि आखिर में ये दिखाया गया है कि ये हर एक को बता रहा था कि अब नया कानून आएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे और ये मुल्क सिर्फ हमारा हो जाएगा। लेकिन आखिर में हुआ क्या, नए कानून का नफाज जो है वो मंगू को हिंदुस्तानियों के हक़ में दिखाई तो दे रहा था, लेकिन जब ये बाहर निकला था 1 अप्रैल को कि देखूं कि नया कानून जो है वो नाफिज हो गया है, हर तरफ आज़ादी नज़र आएगी या नहीं, लेकिन उसे ये समझना थी कि नया कानून बनाने वाले भी तो आखिरकार वही जालिम घोड़े ही थे ना। तो वो नया कानून कहता तो रहा, लेकिन
وہاں پہ موجود سپاہیوں نے اسے یہ کہہ کر حوالات میں بند کر دیا کہ کیا بک رہے ہو، قانون تو وہی ہے پرانا۔ تو یہ سارا جو ہے سبق کا خلاصہ ہے، اور اب ہم اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ کافی تفصیلی افسانہ ہے، بہت ہی میرا خیال ہے کہ 6 سے 7 صفحات پر مشتمل ہے، تو ہم آج جو ہے وہ نصف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کم از کم 3 صفحات پر مبنی اس کی پڑھائی جو ہے آج ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے استاد منگو کی معلومات وغیرہ اور شہرت جس بنا پر اس کی تھی، پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ منگو کوچوان یعنی کہ تانگا چلانے والا یعنی تانگا بان اپنے اڈے میں بہت ہی عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت 0 کے برابر تھی، یعنی نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح سے واقف تھے، یعنی آگاہ تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی، افواہ یعنی کہ جھوٹی خبر جو یوں ہی اڑا دی جائے، ٹھیک ہے، بغیر تصدیق کے اڑائی جانے والی خبر، تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیش گوئی کی تھی۔ مدبرانہ انداز میں یعنی سنجیدہ انداز میں، بڑے دانش مندانہ انداز میں، عقل مندانہ انداز میں پیش گوئی کی تھی۔ پیش گوئی ہوتی ہے کہ کسی بھی واقعے کے وقوع ہونے سے پہلے ہی بیان کر دینا، بتا دینا۔ دیکھ لینا گاما چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین کے اندر جنگ چھڑ جائے گی۔ جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے، تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، یعنی بڑی سنجیدگی سے، ولایت میں، اور کہاں؟ اسپین کی جنگ چھڑی، اور جب ہر شخص کو پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے کسی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا، یعنی گفتگو کر رہا تھا، گفت و شنید کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا۔ اس روز شام کے قریب جب وہ اڈے میں آیا تو اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا، یعنی چمک رہا تھا، یا پھر گرمایا ہوا تھا، گرم ہو جانا، پرجوش ہو جانا، سرخ پڑ جانا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جوش میں ہونا جس سے چہرے پہ سرخی آ جائے، چمک آ جائے۔ حقے کا دور چلتے چلتے جب ہندو مسلم فساد کی بات چھڑی تو استاد منگو نے سر پر سے خاکی پگڑی اتاری اور بغل میں داب کر یعنی دبا کر بڑے مفکرانہ لہجے میں کہا، یہ کسی پیر کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقو چھریاں چلتی رہتی ہیں، اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ بد دعا دی تھی، جہاں تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے۔ اور دیکھ لو، جب سے اکبر بادشاہ کا راج یعنی حکومت، بادشاہت ختم ہوا ہے، ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقے کا دم لگا کر اپنی بات شروع کی، یعنی کہ چلم سے کش لگا کر، یہ کانگریسی ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا۔ سر پٹکتے رہیں یعنی زور لگاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا، یا وہ روس والا جس کی بابت یعنی متعلق یا بارے میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑا آدمی ہے، ہمت و حوصلے والا، طاقت والا، لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ سدا یعنی ہمیشہ، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انگریز چلے بھی گئے تو کوئی اور ولایتی، کوئی اور جو ہے مغربی قوموں میں سے کوئی اور قوم آئے گی، کوئی اور لوگ آئیں گے اور وہ ہم پہ، ہندوستان پہ، ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے اور ہندوستان ہمیشہ غلام رہے گا۔ ہاں، میں یہ کہنا بھول ہی گیا کہ پیر نے یہ بدعا بھی دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے یعنی حکومت کرتے رہیں گے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب یعنی وجہ تو وہ یہ بتایا کرتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے رہیں گے۔ سکہ چلانا یعنی حکم چلانا، روب جھاڑنا، اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں یعنی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، تنفر یعنی نفرت کی، یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے،
وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید یعنی سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی یعنی الٹی محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ نامعلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی یعنی کہ اوپر کی جو یہ جلد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گل گل کر جھڑ رہی ہو یعنی خراب ہو کر اتر رہی ہو۔ جب کسی شرابی گھوڑے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی یعنی خراب رہتی، بوجھل رہتی، اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہیل مار کا سگریٹ پیتے یا حقے کے کش لگاتے ہوئے اس گھوڑے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں۔ ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ناک میں دم کرنا ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں پہ محاورات، کہاں کہاں ضرب الامثال استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ آپ ضرور سمجھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ ان ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یعنی کہ بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے انہوں نے۔ یوں روب گھانٹتے ہیں یعنی یوں روب جماتے ہیں گویا ہم ان کے بابا کے نوکر ہیں، یعنی ان کے باپ کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا یعنی اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی جیسے کوڑ ہو رہا ہے، بالکل مردار یعنی مردہ۔ ایک دھپے کی یعنی تھپڑ کی، اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ گٹ پٹ یعنی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کرنا۔ تیری جان کی قسم پہلے پہل جی میں آئی یعنی دل میں آئی کہ ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں۔ ملعون لعنتی، جس پر لعنت کی جائے۔ پرزے اڑا دوں یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اس کی کھوپڑی کے، اس کے دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا یعنی رک گیا یا چھوڑ دیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے یعنی بے عزتی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیص سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں، یعنی ان انگریزوں کے جو بڑے صاحب بنے پھرتے ہیں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں یعنی نحوست بھرا چہرہ دیکھتا ہوں، رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ تو خون کھولنا بھی ایک محاورہ ہے، طیش میں آنا، غصے میں آنا، ٹھیک ہے، تو میں غصے میں آ جاتا ہوں، مجھے شدید غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، نجات یعنی رہائی ملے، چھٹکارا ملے۔ تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ یہ جان میں جان آنا بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اطمینان مل جائے، سکون آ جائے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، یعنی وہ بے حد خوش ہوا۔ 2 مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ مارواڑی یعنی مارواڑ کے رہنے والے، ٹھیک ہے، اور ویسے مارواڑی ایک بولی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہندی کی ایک قسم ہے۔ اور دیوانی مقدمے ہوتے ہیں جائیداد سے متعلق مقدمے وغیرہ۔ سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا یا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ بیاج کہتے ہیں سود کو۔ یہ پوچھنے کی بات ہے، کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے۔ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا۔ چابک کہتے ہیں وہ ایک بیت کی چھڑی ہوتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں۔ مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر یعنی کہ کمر پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ ہوا سے باتیں کرنا بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تیز رفتار ہونا یعنی تیز تیز بھاگنا۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر 8 سیر یعنی 8 کلو دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی
اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، حد تیری ایسی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو یعنی واپس آیا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا یعنی اس کو ایک عجیب بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ کچھ زیادہ ہی اندر ابال اٹھ رہے تھے، جوش تھا، کیونکہ ایک خبر دبا رکھی تھی جو کہ وہ سب کو سنانا چاہتا تھا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھ گھنٹے تک وہ چابک یعنی چھڑی بغل میں دبائی اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے، آہنی یعنی لوہے سے بنی ہوئی چھت کے نیچے بے قراری یعنی بے چینی کی حالت میں ٹہلتا رہا، یعنی چہل قدمی کرتا رہا، آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے، نفاذ یعنی نافذ ہونا، لاگو ہونا، خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، فکر، ڈر، پریشانی، ویسے اندیشہ کا معنی ڈر ہوتا ہے۔ کیا بیاج کے متعلق یعنی سود کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ بار بار گونج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی یعنی خوشی کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ کئی بار اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑیوں کو گالی دی، غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹمل یعنی چارپائی، کھٹیا یعنی چارپائی۔ نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا یعنی ان کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ بے حد مسرور تھا یعنی خوش تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں، سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کیا کرتا تھا کہ تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ تھوتنیاں یعنی جانوروں کا منہ، مختلف جانوروں کے منہ کو تھوتنیاں کہتے ہیں، کسی جانور کا منہ۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے یعنی تمہارا دل خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ آئیں، یعنی اتنی اچھی خبر ہے کہ کیا پتہ تمہارے اس گنجے سر پر بھی بال آ جائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اسی لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر سے نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا، یعنی ملا دیا تھا، ان کو گڑ مڑ کر دیا، یعنی انہیں ایک کر کے بیان کر دیا، ملا کر بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں بم ساز پکڑے گئے ہیں، بم ساز یعنی بم بنانے والے، یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، یعنی بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے، جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریہ سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے۔ فیڈریشن یعنی کہ وفاقی ریاست، وفاقی حکومت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے کہا، یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو
برا سمجھتے ہیں اور اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان 2 بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر کہا ٹوڈی بچے، حقارت کی یعنی نفرت بھری، ٹوڈی بچے یعنی خوش آمدی یا ذلیل بچے، انگریزوں کے وفادار بچے، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اسلام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف بچے اور ٹوڈی بچے کی تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، تمیز کرنے کی یعنی ان میں فرق کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلبہ کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا، نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہیں، اگر صاحب اس اسمبلی کے ممبر ہو گئے، ڈیش صاحب یہاں نام نہیں لکھا گیا، تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی، ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، اور جگہیں نکلیں گی یعنی اور نئی آسامیاں آئیں گی، نئی نوکریاں ملیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی۔ وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ وہ دن میں کئی بار سوچتا یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس پہلے 2 برس یعنی 2 سال ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا، یعنی اچھی طرح دیکھ بھال کر۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دھمکتا تھا یعنی چمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا ضروری تھا، درخشاں و تاباں یعنی چمکدار ہونا۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، یعنی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ نئے قانون کے بارے میں انشاءاللہ کل سے آگے پڑھیں گے، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کسی اور لفظ کا معنی پوچھنا ہو، کوئی اور وضاحت چاہیے ہو تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ پھر وہاں پہ وضاحت کر دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔